कलामी ज़िंदगी प्रोग्राम में इस प्रेम सभा में आप सबका स्वागत। खुदा आप सबको बरकत देना चाहता है, बड़ी आशीष देना चाहता है। ये बात सच है कि ये जो प्रचार आप सुनते हैं, प्रेम प्रचार प्रभु यीशु मसीह का, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का पैगाम जो सुनते हैं आप, इसे इंजील कहते हैं। इसमें बड़ी ताकत है। ताकत ये है कि इसे सुनने से ईमान पैदा होता है। ईमान खुदा की मोहब्बत पर, यकीन इस बात पर कि खुदा मेरी फिक्र करता है, खुदा मुझे प्यार करता है, खुदा मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहता है जो ना मैं कर सकता ना कोई और कर सकता है। आप यकीन जानिए, विश्वास रखिए, मांगते जाइए साथ साथ, और खुदा आपके लिए कुछ ऐसा काम करेगा जिसकी वजह से आप भी हैरान होंगे, देखने वाले भी खुदा की बड़ाई करेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में, उसकी इंजील में, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में, ये जो खुशखबरी है इसे इंजील कहते हैं, इसमें सचमुच बहुत बड़ी ताकत है। ताकत ऐसे है कि सुनते सुनते कुछ हो जाता है इंसान के दिल में। उसे चमत्कार कहते हैं, उसे मोजज़ा कहते हैं। बहुत बड़ा मोजज़ा वो है जो इंसान की रूह में हो जाए, अंदर हो जाए, फिर उसका असर जिस्म में भी होता है। एक शख्स हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में उसका जिक्र है। इससे पहले कि उसे खुदावंद यीशु मसीह का तजुर्बा हुआ, वो मसीह की मुखालफत करता था। जो कुछ सुन लिया था, जो कुछ उसकी समझ में आ गया था, उसकी वजह से वो मुखालफत करता था। वो सोचता था कि ये बड़ा अच्छा होगा कि अगर लोगों को इस रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन एक ऐसा दिन आया कि उसे खुदावंद यीशु मसीह का तजुर्बा हुआ। उसने एक अजीब बात देखी। उसने खुदावंद यीशु मसीह की आवाज सुनी, उसकी रोशनी देखी, उसकी जिंदगी बदल गई। जहां उसका दिल नफरत से भरा हुआ था, वो नफरत मगलूब हो गई, नफरत हार गई। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत उसकी जिंदगी में फतेहमंद हो गई, गालिब आ गई, जीत गई। मोहब्बत की जीत हो गई, बदल गया। वो ये कहता है कि मैं इंजील से शर्माता नहीं। अब नहीं मैं शर्माता, पहले तो मुखालफत करता था। शर्माता नहीं, झिझकता नहीं, बताता हूं लोगों को इसके बारे में। क्यों? लिखा कि ये ईमान लाने वालों के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस इंजील में बड़ी जबरदस्त ताकत और कुदरत और शक्ति है। वो शक्ति है जिसकी मुझे और आपको जरूरत है। ये सिर्फ कोई अच्छी तालीम नहीं है। खुदा का शुक्र हो हर अच्छी बात के लिए जो किसी की भी जबान से निकलती है, सबको खुदा बरकत दे। लेकिन इंजील के पीछे एक ताकत काम कर रही है, और वो ताकत उसकी है जिसने लिखाई है। इस इंजील का लिखाने वाला रूहुल कुद्स है, खुदा का पाक रूह है। उसकी ताकत से ये लिखी गई है। और जब कोई सुना रहा होता है, खुदा का खादिम, उसके खौफ में, उसकी मोहब्बत से मजबूर होकर, तो ये ताकत काम करती है, जिसका जिक्र पौलुस रसूल ने किया है। हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते है। जो भी ईमान ले आए, जिसमें भी ये ईमान पैदा हो जाए, उसकी जिंदगी में फिर खुदा की कुदरत, उसकी शक्ति काम करने लगती है, ताकत काम करने लगती है। और इस ताकत के इजहार होते हैं तरह तरह से। और जिन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह का तजुर्बा हुआ है,
ایسے لوگ جو پہلے یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے اور جو کچھ انہوں نے سنا تھا, جو کچھ انہوں نے سمجھا تھا, اسی کے مطابق اس کا آدر بھی کرتے تھے, عزت کرتے تھے خدا یسوع مسیح کی, کیونکہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس دنیا میں کسی دوسرے کی کبھی بے عزتی نہیں کرے گا. جسے بھی خدا کا تھوڑا سا بھی تجربہ ہوا ہے, جس کے اندر کچھ بھی روحانی بھوک ہے, اس کے دل میں ضرور خدا کی محبت ہوتی ہے جو سب کے لیے ہے. سب کی عزت کرے گا, وہ سب کا آدر ستکار کرے گا. کون آدمی ہوگا جو اگر دن نکلا ہوا ہو تو یہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے کہ یہ دن ہے. اگر یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ دن ہے تو پھر مجھے نہیں ماننا چاہیے. وہ عورت اگر یہ کہہ رہی ہے یہ دن ہے تو مجھے نہیں ماننا چاہیے. بھئی عورت کہہ رہی ہو, آدمی کہہ رہا ہو دن ہے تو دن ہے. جو بھی اچھی بات کہہ رہا ہے اچھی بات کہہ رہا ہے. انجیل کے پیچھے ایک طاقت جو کام کرتی ہے, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ خوشخبری ہے. وہ طاقت کسی کی نہیں ہے, انسان کی نہیں ہے, وہ خدا کی طاقت ہے اور آپ کے لیے ہے. بہت سی ایسی جگہیں ہیں, بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں جب انسان, سمجھدار انسان مان جاتا ہے کہ یہ بات میری طاقت سے باہر ہے, یہ کام میری طاقت سے باہر ہے, میں نہیں کر سکتا. اس انجیل میں یہ طاقت ہے کہ سنتے سنتے آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا, اور وہ ایمان آپ کو ہلائے گا اندر سے, ہلائے گا اندر سے, کچھ ہوگا اندر سے, اور آپ جہاں وہاں بیٹھے نہیں رہو گے, اٹھ کھڑے ہوگے, ایک امید پیدا ہو جائے گی, اور پھر آپ یسوع کا نام لے کے پکارو گے, کیونکہ یسوع کے نام ہی انجیل ہے. انجیل یسوع ہے, کوئی فلسفہ نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. انجیل تو یسوع ہے, خود ہے, وہی خوشخبری ہے, وہ مجسم خدا کا کلام ہے. تو وہ اندر آئے گا اور اس کی طاقت سے عجیب عجیب کام زندگی میں ہوتے ہیں. جنہوں نے ایسا تجربہ کیا ہے, مجھے موقع ملتا ہے ایسے لوگوں کی گواہیاں سننے کا. آپ بھی دوسروں سے پوچھئے جن کو یسوع مسیح کا تجربہ ہوا ہے, وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے جب وہ چاروں طرف سے, سب طرف سے نا امید تھے, کوئی دروازہ انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا, کدھر جائیں, جدھر بھی گئے اچھی نیت سے گئے, کچھ ہو نہیں سکا, بات نہیں بنی. انہیں کسی طریقے سے کہیں سے یسوع کا نام سننے کو مل گیا, ایسی جیسے پرچار سن رہے ہیں آپ, اس طریقے سے انہوں نے سن لیا. کسی پڑوسی نے بتا دیا. پہلے تو انہیں یہ خیال آیا کہ یہ معلوم نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے, پتہ نہیں, ڈر لگتا ہے ہمیں تو, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوئے گا, ہوئے گا جو کچھ وہ اچھا ہوگا, بہت اچھا ہوگا, وہ ہو جائے گا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, جسے آپ بھی دیکھ کر حیران ہوں گے. جو آپ کی زندگی وہ دیکھنے والے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ بھئی کیا ہو گیا یہ. تو انہوں نے, لوگوں کی جو گواہی ہے, انہوں نے یسوع کا نام سن لیا, خدا یسوع مسیح کا, اور پھر اسے پکارا. کچھ لوگوں کی یہ گواہی ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا تھا انہیں. کیسے کیسے کام, لوگ اچھے کام تو کرتے نہیں, برے کام بہت کرتے ہیں. یہ وہ طاقتیں ہیں, طاقتیں ایسی ہیں جن سے دوسروں کا نقصان ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے, کم ایمان والوں کا نقصان ہو جاتا ہے. بیچارے کوئی بیمار ہو جائیں گے, کوئی پاگل ہو جائیں گے, کوئی الٹے سیدھے کام کریں گے. کچھ ایسی طاقتیں ہیں وہ ان میاں بیوی کے جھگڑے کرا دیتے ہیں. یہ ساری طاقتیں کام کرتی ہیں. لیکن لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ انہوں نے, جن کے گھروں میں اس قسم کی شیطنت ہو رہی تھی, شیطان کی طاقتیں کام کر رہی تھی, دشت آتمائیں کام کر رہی تھی, ڈر لگتا تھا ان کو, سو نہیں سکتے تھے وہ, انہوں نے یسوع مسیح کا نام سن لیا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کسے پکاریں, کس سے کہیں. کچھ تو ایسے جن کے پاس کوئی مددگار بھی نہیں تھا, انہوں نے اپنے آپ ہی کہ جی ہم یسوع تجھے جانتے نہیں ہیں, ہم نے تیرا نام سنا ہے, کچھ ہمارے لیے کر دے. چھوٹی سی بات کری انہوں نے خدا یسوع مسیح سے, وہ یسوع نام لینے سے ان کے گھر میں روشنی آئی, اندھیرا چلا گیا. میں انجیل میں سے آپ کو ایک سناتا ہوں. یہ تجربہ نہ جانے کتنے لوگوں کا اس دنیا میں ہو رہا ہے. سنیے, یہ
لوکا کی انجیل میں سے میں پڑھ رہا ہوں، لوکا کی انجیل اس کا 13واں باب ہے یہ. لوکا کی انجیل، آپ کے پاس انجیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ فون کر کے کہیں آپ کو بھیج دی جائے گی، ضرور بھیج دی جائے گی. آپ ذرا فون کر کے یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمیں انجیل چاہیے، اور یہ بتا دیں کہ آپ کا صحیح ایڈریس کیا ہے، کیونکہ فون نمبر سے بات نہیں بنے گی. آپ اپنا ایڈریس دیجئے، صرف اور کوئی چٹھی نہیں آئے گی اس کے ساتھ، آپ کے پاس گھبرانا نہیں، کسی قسم کی چٹھی وغیرہ نہیں بھیجی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. صرف جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہی بھیج دیا جائے گا، آپ کو انجیل بھیج دی جائے گی. اس کے بعد آپ جانے اور وہ خداوند یسوع جانے، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا کسی بات کے بارے میں. سنیے کیا ہوتا ہے. لکھا ہے کہ پھر یسوع سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا. تو دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا، پاس آ جا، پاس بلایا. آپ کو بھی بلا رہا ہے، مجھے بلاتا ہے. وہ پاس بلایا اور اس سے کہا آئے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. چھوٹ کیسے گئی؟ کس کی طاقت سے؟ تعلیم کی طاقت سے. کیسے چھوٹ گئی؟ تعلیم دے رہا تھا، لیکن شکر ہے خدا کا، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ طاقت کام کرتی ہے، زبردست طاقت کام کرتی ہے. جب وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. اسے کہا تو چھوٹ گئی، یہ نہیں کہا چھوٹ جائے گی، یہ نہیں بتایا کہ ایسا ایسا کر تب ہوگا تیرا کام. تو چھوٹ گئی. یہ ہے اس خوشخبری کی طاقت. تو چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے، کہا اب تک تو تو کسی اور کے قبضے میں تھی، اب میرے قبضے میں ہے، اب تو میری ہے، میں تیرا ہوں تو میری ہے. اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی، خدا ان کی بڑائی کرنے لگی. دیکھا اس تعلیم میں طاقت ہے. یہ جو خوشخبری آپ سن رہے ہیں اس کے پیچھے طاقت کام کرتی ہے. اگر آپ سنتے رہیں اور آپ کو انجیل مل جائے، اپنے کمرے میں جا کے انجیل پڑھیے. جہاں جہاں آپ کو ڈر لگتا ہے وہاں جا کے انجیل پڑھیں، زور سے پڑھیں، بیٹھ جائیں، جا کے انجیل پڑھنا شروع کر دیں. وہاں کوئی اثر نہیں رہے گا، کسی چیز کا اثر نہیں رہے گا، رہ نہیں سکتا، کیونکہ یسوع کی تعلیم ہے، اس کی طاقت اس کے پیچھے کام کرتی ہے، وہ زندہ ہے. تو چھوٹ گئی. اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی. اور وہ جو بیچاری تنگ آئی ہوئی تھی اپنی زندگی سے، کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، صرف زمین کی طرف دیکھ سکتی تھی، آسمان کی طرف تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، دھسی ہوئی تھی زندگی. ایسی طاقت آئی ہے کہ اب سیدھی کھڑے ہو کے خدا کی تمجید کر رہی ہے، اس کی بڑائی کر رہی ہے. کچھ لوگ بگڑ گئے، اب بھی بگڑ جاتے. سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا پائی، بڑے ناراض ہوئے، خفا ہو کر کہنے لگے 6 دن ہیں جن میں تمہیں کام کاج کرنا چاہیے، اسی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن. خداوند نے اس کے جواب میں ان سے کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں جاتا؟ ارے تمہیں جانوروں کو تو اتنا پیار ہے، مجھے انسان کا پیار ہے، میں انسان کو پیار کرتا ہوں، میں اسے بچانے آیا ہوں. دیکھا کیا یہ واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ اور جب یہ لوگوں نے دیکھا تو بہت سے لوگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے خدا کے اس عالی شان کاموں کو جو اس سے ہوتے تھے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، خوشی پھیل گئی. یہ تو ہر روز ہو رہا ہے. جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے طاقت کام کرتی ہے. وہ طاقت انسان کی نہیں ہے، وہ بولنے والے کی طاقت نہیں ہے. کسی بولنے والے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے اور ہو جائے. یہ صرف خدا کی طاقت ہے، اور یہ وہ طاقت ہے خدا کی جو مسیح یسوع میں ظاہر ہو رہی ہے، یسوع مسیح میں ہے، کیونکہ وہ جب کچھ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس عورت کو جو 18 برس سے شیطان کے قبضے میں ہے، بندھی ہوئی ہے،
दोहरा करके रख दिया उसे, मजबूर और लाचार करके रखा हुआ उसे। सुन के आ गई यीशु मसीह का कलाम, किसी ने बताया उसे, अब वो खुद सुन रही है। दूसरे के बताने से ईमान पैदा होता है, और फिर उसकी सुनने से जब आप इंजील पढ़ेंगे और उसकी सुनेंगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा। वो सुन रही थी, वो तालीम दे रहा था, शिक्षा दे रहा था, शिक्षा के साथ साथ उसकी शक्ति भी काम कर रही थी। और क्या नतीजा हुआ? उसकी शिक्षा से शक्ति आई। उस शक्ति के सामने शैतान की ताकत खत्म हो गई, सीधी खड़ी हो गई। हर रोज ऐसा हो रहा है, हर रोज ऐसा हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनकी गवाही है कि उनको ऐसी बीमारियों से खुदा यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, शिफा दे दी, जिसका इलाज इंसान के पास नहीं था। ये बिल्कुल सच बात है, ऐसा हो रहा है। बहुत लोग हैं, उनकी गवाही है। देखिए, ये लूका की इंजील के 8वें बाब में है, एक औरत का जिक्र है जिसके लिए लिखा है कि वो बेचारी सब कुछ कर चुकी थी और किसी तरीके से उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। बीमारी उसको ऐसी थी, गंदी बीमारी थी। लिखा है एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी तरीके से, किसी के हाथ से अच्छी नहीं हो सकती थी। किसी के हाथ में यह ताकत नहीं थी कि उसे अच्छा कर दे। उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, कपड़ा छू लिया उसका, उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? यह नहीं कि खुदा ने यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि किसने छुआ, इसका एक मकसद था। जब सब इनकार करने लगे तो पतरस ने और उसके साथियों ने कहा, साहब, लोग तुझे दबाते, तुझ पर गिरे पड़ते, मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मुझे मालूम है कुव्वत मुझ में से निकली। जब वो तालीम देता है तो कुव्वत निकलती है उसमें, उसकी तालीम के पीछे उसकी कुव्वत है, उसकी ताकत है, उसके शब्द के साथ साथ उसकी शक्ति काम करती है। आप अच्छा करते हो जो सुनते हो। अगर कहीं से इंजील मिली, से पढ़ना शुरू कर दो और अपने घर में बैठ के कहो, प्रभु मुझसे बात कर, मैं सुनूंगी तेरी बात, मैं सुनूंगा तेरी बात। क्योंकि लिखा है कि वो अपने लोगों से सलामती की बातें करेगा, ऐसी बातें करेगा जिनसे आपको लगेगा, हाँ अब चैन आ गया, अब यकीन हो गया कि मैं अकेली नहीं हूं, अब मुझे पूरा इत्मीनान हो गया है कि खुदा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। कुव्वत मुझ में से निकली। जब उस औरत ने देख लिया कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उससे यीशु ने कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। यही नहीं कि उसे जिस्मानी तौर पर एक बीमारी से शिफा मिल गई, अब वो उसे बाप कह सकती है। बेटी, बेटी को बाप मिल गया। ऐसा बाप कि जिसके शब्द में शक्ति है, ऐसा बाप मिल गया कि जो कुछ कहता तो हो जाता है। बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये जो कलाम आप सुन रहे हो ये मेरा नहीं है, खुदा का शुक्र हो कि ये खुदा का कलाम है। और आज मैंने आपके सामने 2 मिसालें दी हैं जिनमें आपने देखा कि जब वो कहता है तो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उसकी तालीम के साथ साथ वो खुदा की ताकत काम करती जो इंसान की अकल से बाहर है, और जो कुछ इंसान के बस से बाहर है वो हो जाता है। शैतान की और अंधेरे की चाहे ताकत कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के सामने नहीं ठहर सकती। ये सच बात है। लोगों की गवाहियां सुनो, पूछो उनसे, जिन्हें यीशु का तजुर्बा हुआ उनसे पूछो, उनसे बात करो, उनकी सुनो, और फिर इंजील ले लो, इसे पढ़ो। फिर ये आपकी जिंदगी का तजुर्बा हो जाएगा, खुशी ही खुशी फैल जाएगी घर में। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है
کہ خداوند یسوع پر ایمان لانے والوں کو شیطان کی تمام طاقتوں سے چھٹکارا ملتا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس راستے پر وہ جا رہے تھے جو گندا تھا، جس کا نتیجہ خراب تھا، وہ ادھر سے مڑ کے آ جاتے ہیں اور یسوع ان کی زندگی میں رہنے لگتا ہے، ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ شکر ہے خدا کا اس بات کے لیے کہ آپ نے سن لیا۔ خدا آپ کو بہت برکت دینا چاہتا ہے، دے رہا ہے، اس کے نام کی بڑائی ہو۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کے پیچھے اس کی اپنی طاقت کام کرتی ہے، اس کے شبد کے پیچھے اس کی اپنی شکتی کام کرتی ہے۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں ان کی زندگی میں بڑے اور عجیب کام ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بدروحیں بھاگ جاتی ہیں، بہت لوگ تنگ ہیں اس بات سے، اور خدا کا شکر ہے کہ جن کی زندگی میں یسوع مسیح نے کام کر دیا وہ تمجید کر رہے ہیں اب اس کی۔ جو تنگ تھے، پریشان تھے، اب وہ اس کی بڑائی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے، شکر کرتے ہیں اس کا۔ یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں موت کے منہ میں سے اس نے نکال لیا ہے۔ ہاسپٹلز میں انتظار تھی آخری سانس کی، خدا یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا، اس کا درشن ہوا، اس کا جلال انہوں نے دیکھا اور اس کا کمال دیکھا، اور انہیں بتا دیا کہ اب تو اٹھ کے گھر جائے گا۔ لوگ حیران ہوں گے، تجھ سے پوچھیں گے، تو نے بتانا میں نے خدا یسوع کو دیکھا، اس نے مجھے بچا لیا۔ یہ بالکل سچ ہے، بدروحوں سے، بری روحوں سے وہ بچا رہا ہے، بری بیماریوں سے وہ نجات دے رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور کام کر رہا ہے وہ لوگوں کی زندگی میں، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے وہ جو ساری چیزوں کی، ساری خرابیوں کی جڑ ہے، اور وہ ہے انسان کی زندگی کا گناہ۔ ایک خدا کے کلام میں سے آپ کو میں ایک بات پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک عورت کے لیے لکھا ہے
کہ اسے یسوع مسیح کے پاس لے آئے اور اس کے پیروں میں ڈال دیا، پٹک دیا۔ اس پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ گناہ کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے، زنا کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، آئے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے اس سے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اب میں تجھے مخلصی دے رہا ہوں، اب میں تجھے چھٹکارا دے رہا ہوں۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ گندگی کا اندھیرا دور ہو گیا، اور اب اس عورت کی زندگی میں نئی زندگی کا نور ہی نور ہے۔ جا پھر گناہ نہ کرنا۔ بچا لیا خدا نے، بیماریوں سے، بدروحوں سے چھٹکارا دے رہا ہے، لوگوں کو معاف کر کے مخلصی دے رہا ہے، اور وہ ان راستوں کو چھوڑ چھوڑ کر اس راستے پر چل رہے ہیں جسے نئی زندگی کا راستہ کہا جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہو خدا کی اس عجیب محبت کے لیے جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوئی ہے۔ اس محبت کی قدرت کا تجربہ آپ کے لیے ہے۔ اسے پکارو، آج پکارو اور کہو، آئے خداوند، مجھے اس طاقت کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد ساری دنیا کو بتانے کے لیے آپ کے پاس ایک گواہی ہوگی۔ خدا آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔